अस्सलाम वालेकुम जी। टी विद आसिफ खैतरान के साथ मैं खुद भी हाजिर हूँ एन न्यूज़ HD के स्टूडियो से। आज का प्रोग्राम हमने कहा कि हम स्टूडियो में बैठ के आपके साथ करेंगे और अपने मेहमान को दावत देंगे। अपने बचपन की बात करूं तो मुझे याद आता है कि मेले ठेले हुआ करते थे और हम उसमें बड़े शौक से जाया करते थे और बड़े मारूफ उसमें चीजें आती थी। चिड़िया घर था, मौत का कुआं था, लेकिन साथ साथ जो आज तक ज़हनों पे नक्श है, जो याद है, वो है थिएटर। गामन का थिएटर होता था, कटारी का थिएटर होता था। और अगर हम तारीख के हवाले से बात करें तो इंदर सभा से बात शुरू करें, मुगलिया दौर से, उसके बाद ब्रिटिश दौर में और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद कहें तो थिएटर इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े फनकार दिए हैं जो आज भी जिनका नाम फन के एतबार से जगमगा रहा है। आज का हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो हमारे स्टेज के एक बहुत ही सीनियर फनकार, मुल्तान स्टेज पे जिन्होंने एक तवील अरसे तक काम किया है और अब तक कर रहे हैं, जिन्होंने अपने फन के एतबार से अपना नाम कमाया है। और अगर मुल्तान स्टेज की हम बात करें तो उसमें मोहसिन गिलानी है, उसमें आगा माजिद हैं और इस तरह से और बहुत सारे फनकार हैं जिन्होंने मुल्तान स्टेज से आगाज किया और फिर पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने शहर का, अपने फन का लोहर मनवाया है। आज की जो मेहमान शख्सियत हैं जिनको हमने दावत दी है अपनी आज चाय की इस शाम में, वो है जनाब रिजवान शहजाद, मुल्तान स्टेज के, मुल्तान टेलीविजन के, रेडियो के एक मारूफ आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, आपका और एन न्यूज़ का इंतहाई मशकूर कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान, ये हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारी दावत पे तशरीफ लाएं और हमारे नाजरीन के साथ आप बात करेंगे, उनसे अपने तजुर्बात जो है शेयर करेंगे। कुछ याद पड़ता है कि आगाज कैसे किया था स्टेज का? आगाज मुझे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे शौक बिल्कुल नहीं था ड्रामे का। अच्छा। अदाकारी का शौक बिल्कुल नहीं था। खालिद महमूद खान साहब एक मुल्तान में हैं जी, मैं उनका तारुफ बाद में कराऊंगा। अच्छा। तो मैं पहले बनाया करता था तस्वीर। अच्छा, फोटोग्राफी का? नो पेंटिंग। ओके, हाथ से। और इसका मैंने बाद में डिप्लोमा भी किया बाद में लाहौर से। अच्छा। तो मैं जब वो तस्वीरें बनाया करता था, ये उम्र मेरी कोई 15 साल होगी उस वक्त। ठीक है। तो वो मैं अपने दोस्तों की बनाया करता था। शाम को होटल में जाकर वो सबको दे दिया करता था जिनकी होती जो थी। दोस्त होते थे जी। एक दफा खालिद महमूद खान साहब ने कहा कि रिजवान भाई हमारी भी तस्वीर बना दो। अच्छा। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ, तो आप मुझे ड्रामे में काम दिला दीजिए। अच्छा। वो जो है ड्रामे में मुझसे पहले काम किया करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनकी नेक्स्ट डे मैंने पेंसिल स्केच बनाकर ला दिया और उसी वक्त उन्होंने मुझे रुक्का लिख दिया कि ये लो और यूथ मूवमेंट सेंटर चले जाओ। अच्छा। वहां पर मुनव्वर शहजाद अपने ड्रामे की रिहर्सल करा रहे हैं। अच्छा, वाह वाह, बहुत मैं बड़ा नाम ड्रामा के हवाले से। जी जी। तो मैं वहां पहुंच गया। वहां जाकर जब मैंने देखा तो मुझे नहीं मालूम कि ये कौन थे कौन नहीं, लेकिन तारुफ हुआ तो वहां पर मौजूद थे मुनव्वर शहजाद साहब, राइटर थे। उन्होंने रुक्का पढ़ा, मुझसे कुछ पढ़वाया, कहने लगे ओके आप हमारे हीरो हो आज से। वाह, जी, फर्स्ट ड्रामा ही, और वो भी बहैसियत हीरो। जी। तो उसके बाद जब मेरा तारुफ हुआ तो मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे सामने। तो मेरा तारुफ हुआ तो कैसर नकवी साहब थे मेरे साथ, ठीक है, सीनियर। वाह वाह। और नेक्स्ट खालिद भट्ट साहब थे जो टेलीविजन के, बहुत बड़ा नाम है जी। बिल्कुल। उनके साथ मैंने पहले ड्रामे में बहैसियत हीरो उंगली पकड़ कर चलना सीखा था। कुछ याद है कि ये कौन सा सन था? जी, सन याद नहीं है बल्कि मुझे डेट भी याद है। हाँ। ये 1 नवंबर 1967। माय गुडनेस, 1967 में आगाज करती हैं। हमारे साथ जो दोस्त बैठे हुए हैं, कहाँ होता था उस वक्त ये हमारा जो यूथ सेंटर आप बता रहे हैं उस वक्त? ये बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात की कि कहाँ होते थे ड्रामे। मैं ये कहूंगा जी, ठीक है, मुल्तान में, फिर तो बाद में तो बहुत जगह होने लगे, लेकिन ये उस वक्त ड्रामा जो है मुल्तान में सिर्फ यूथ मूवमेंट सेंटर में हुआ करता था। असल में वो कुश्तियों का एक अखाड़ा था। अच्छा। लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे मुबारक मिर्जा साहब को, जो कि प्रोफेसर साहब भी थे हमारे
اردو کے اور فزیکل ٹریننگ کے، ٹھیک ہے. لیکن وہ وہاں کے جنرل سیکرٹری تھے. اچھا. تو وہ ہمیں کیا، جو مجھ سے پہلے تھے انہیں ڈرامہ کرنے کی بھی اجازت دے دیا کرتے تھے اپنے اس سینٹر میں. جی اس سینٹر میں. بس ہمیں کرسیاں لانی پڑتی تھی، اسٹیج بنا ہوتا تھا تو اسی پر لگا کر اور ڈرامے کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں دوسری جگہ بتا دوں کہ ملتان میں دوسری جگہ کون سی تھی، اسماعیل آباد مل کا جو تھیٹر تھا وہاں ڈرامے ہوا کرتے. اچھا جی. دیکھیں یہ دونوں جگہیں آج کی نسل تو بالکل نہیں جانتی ہوگی اور مجھے بھی ذہن میں نہیں آتا. مجھے جو یاد آتا ہے آرٹس کونسل، وہ جو میرے ایک جوانی کے دنوں کی بات ہے تو وہ آرٹس کونسل تھا شیر شاہ روڈ پہ. جی جی. محمد علی واسطی صاحب، مطلب جب میں ریڈیو میں آیا، میں 1989 کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں آ گیا تھا اور 200 سیٹس کا ہوتا تھا. پھر ہمارا یہ جو ملتان آرٹس کونسل ہے اس کا قیام آیا. تو اب تک کوئی یاد ہے کتنے ڈرامے آپ کو کرنے کا موقع ملا؟ ڈرامے تو جو بے تحاشا سر، یہ ان کی جو مجھے بالکل یاد نہیں. میں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم مجھ پر بہت یہ رہا ہے کہ میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. واہ، گروپ بندی بالکل نہیں کی بہت اچھی بات. کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. صحیح. میں نے سب کے ساتھ تقریباً کام کیا ہے، اس لیے جو ہے ڈراموں کی تعداد کافی رہی میری. ماشاء اللہ. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کا جو ڈرامہ تھا جی جی اس میں جس طرح آپ سینئر دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں اور جی. سینئر ڈرامہ رائٹر اور ڈرامہ ڈائریکٹرز کا کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پہ ان دنوں میں کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا ڈرامہ پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیے ڈرامہ پیش کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو اسکرپٹ کا خیال رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. کہ اسکرپٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس میں وہ ہماری ماؤں نے بھی دیکھنا ہے، بہنوں نے بھی دیکھنا ہے اور فیملی نے مل کر بیٹھ کر دیکھنا ہے. تو اس میں کوئی لائن ایسی نہ ہو کہ جو ناگوار گزرے، جو ماں اپنے بیٹے کے ساتھ یا باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھ سکے. سب سے پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائریکٹر بہترین ہو، اچھا ہو، سمجھ بوجھ ہو اسے، اور آدمی ڈائریکٹر نہ ہو. کیونکہ اب تو یہ ہے کہ بیٹھ چال ہے، جس کو منہ اٹھایا وہ اپنا ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں آج کل. اس کے بعد آرٹسٹوں کو بھی جو ہے پریفر کیا جاتا تھا کہ بھئی اس کو کچھ کام آتا ہے یا نہیں. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی. ایسا ہے رضوان بھائی کہ ملتان میں تو آپ یہ ڈرامے کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملتان کا سٹیج جو ہے، ملتان کے جو فنکار تھے انہوں نے پاکستان بھر میں کام کیا ہے. جی جی. تو آپ کو ملتان سے باہر کام کرنے کا موقع ملا؟ الحمدللہ مجھے ملتان سے باہر ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کام کرنے کا موقع ملا. تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں گے؟ یہ میں ابھی آپ کو کیا بات بتاؤں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو فنکار ہیں جی وہ یہ چاہتے ہیں اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا. صحیح. فن کو میں یہ کہتا ہوں کہ فنکار کو فن کو کمائی کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر اس کی لائن پہ لگ جاؤ گے تو آپ فنکار نہیں بن سکو گے. آپ کمائی کے لیے جو ہے محنت کریں کچھ اور، اس کو صرف شوق رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی حاصل ضرور کریں. میں نے الحمدللہ یہ تینوں چیزیں حاصل کی. فرسٹ آف آل یہ کہ تعلیم کا شوق بھی پورا کرتا رہا اور میں نے ملازمت پہلے کی. اچھا. ٹھیک ہے. ملازمت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنا تعلیم بھی جاری رکھی. تو جب یہ باہر جانے کی بات آ رہی ہے نا، میں اسی لیے میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تو اس وقت میں MA کا ایگزام دے رہا تھا. اچھا. 4 یا 3 پیپر ہو چکے تھے. ہاں. تو مجھے پتہ لگا، جو ہمارا تھا پروڈیوسر، پروڈیوسر تو ہمارے کوئی اور تھے، رانا تھے وہ بھائی پھیرو کے. تو انہوں نے کہا یار کا ویزا آ گیا ہے. میں نے کہا یار امتحان ہو رہے ہیں. کہ لیکن ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، نیکسٹ آ کر دے لوں گا. تو پھر جو ہے ہم یہاں سے ڈائریکٹ گئے عمان. اچھا. مسقط. یہ 1990 کی بات ہے. 1990 میں. جی. تو فرسٹ ٹائم میں باہر جو ہے وہاں گیا تو UAE میں ہم نے پورا جو ہے ڈرامہ کیا. تو ہم نے کویت جانا تھا. اب کویت جانے کی ہمیں فلائٹ ابھی نہیں مل رہی تھی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا تھا. وہ یہ
کہ 2 اگست کو عراق نے وہاں پر اس کو کیپچر کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں اچھے خاصے جی ہاں, معاملات ہو گئے. تو وہ جو ہے بس اللہ نے ہمیں بچانا تھا, ہمیں وہاں پھنسنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, ورنہ بہت پاکستانی پھنس گئے تھے وہاں پر اور بڑے برے حالات ہوئے تھے. بہرحال پورے UAE میں ہم نے جو ہے کیا, اور عمان کے تو مختلف شہروں میں, یمن کی سرحد تک ہم ہو کر آئے, ڈرامے کیے ہم نے سلالہ میں. بہت خوب. رضوان شہزاد, آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہاں اس وقت ڈرامے کو چلانے کے لیے, ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے شاید ڈرامے کے سکرپٹ کی جس طرح سے آپ نے کہا ضرورت ہوتی تھی, گانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کیا یہ اس وقت گانے وانے بھی اس میں ہوتے تھے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, باہر جیسے ہم ڈرامہ کرنے جا رہے ہوتے تھے نا باہر, تو وہاں پر جو ہے رقص کرا لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ جو ہے تھوڑا سا وہ دلچسپی جو ہے تھوڑی سی پیدا ہو جاتی تھی. لیکن پھر بھی ڈرامہ جو مین ہے اس کو ہم برقرار رکھتے تھے, ٹھیک ہے, کہ کہانی کا ربط جو ہے وہ برقرار رہے. دیکھیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس ڈرامے میں اگر کوئی رقص کی صورت بھی نکالی گئی ہے تو وہ بھی ایک کلچرل ہے. بالکل, یہ نہیں ہے کہ میں اسی طرف آ رہا تھا باتوں کرتے ہوئے. یہ بتائیے کہ ہم آتے ہیں اسٹیج کی طرف مزید, لیکن اس دوران میں آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کیا, ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا. کون سا جو شعبہ ہے وہ زیادہ مشکل لگا ہے کام کرنے کے لیے؟ سب سے مشکل شعبہ تو جو ہے وہ اسٹیج ہی ہے سر. ہاں بالکل, سامنے آپ کو فوری طور پہ بالکل, کیونکہ آپ نے جو ہے اب جیسے یہ ہم لائیو ہے مثال کے طور پر, تو لائیو جو ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اب اسٹیج جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے. یہ دیکھ لیجئے مجھے جو ہے 56 سال ہو گئے اسٹیج پر کام کرتے ہوئے, لیکن اب بھی جب میں اسٹیج پر انٹری پر کھڑا ہوتا ہوں تو میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں بڑا بہادری سے کھڑا ہوتا ہوں اور میں بڑا پورا اعتماد ہوتا ہوں, نہیں, میں اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, دعائیں پڑھتا ہوں, اور پھر اسٹیج پر قدم رکھتا ہوں, اور جب 2-3 مکالمے بول لیتا ہوں تو پھر جو ہے کھل کر پھر آدمی وہ ایسا. یہ بتائیے بےتحاشا آپ نے کردار کیے ہوں گے, کون سے ایک آدھ تو بالکل نہیں ہوگا, وہ کون سے کردار تھے جن کو کرتے ہوئے آپ کو بڑا لطف آیا کہ وہ کردار میں نے کیا تھا, فلاں کا جو کردار کیا تھا وہ بڑا مزہ آیا تھا؟ کچھ وہ ہمارے ساتھ یادیں شیئر کی. دیکھیے میں نے جو ہے قمر زیدی صاحب, ملتان کے بہت بڑے رائٹر ہیں ملتان کے قمر زیدی صاحب, اور پہلے تو میں بتا دوں کہ جو اس حوالے سے کہ ملتان میں جو بڑے نامور گزرے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ 2-4 کے سب کے نام لینا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. ملتان میں ڈرامہ لکھنے والوں میں قیصر ملک ملتانی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے فلم بھی یہ پائنیئر ہیں ملتان کے, جنہوں نے جو ہے ڈرامے کی ابتدا کی ہے ملتان میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد منور شہزاد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بھی اتفاق, بالکل, ریڈیو پر بھی اور اسٹیج پر بھی میں نے تو یہی ابتدا ان سے, اور جناب قمر زیدی صاحب, انہوں نے یہ 3 جو ہے بنیادی رائٹر ہیں ملتان کے, جنہوں نے ابتدا یہاں سے کی. اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ باہر کی تھیٹریکل کمپنیاں آیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے, یہاں کے جو ہے وہ یہ ہیں. تو قمر زیدی صاحب کا ایک ڈرامہ تھا ایک بار مسکرا دو, اس میں نے ایک کریکٹر کیا تھا ڈرامہ نگار کا. اچھا, اس میں ایک کریکٹر تھا ڈرامہ نگار کا. ڈرامہ نگار کا کریکٹر کیا تھا کہ ایک ڈرامہ نگار کی زندگی جو ہے کس انداز میں گزر رہی ہے, کہ لوگ جو ہے اسے ڈرامے تو لکھوا لیتے ہیں, صحیح, اور وہ ڈرامے لکھ کر دے دیتا ہے, لیکن اس کو پیمنٹ صحیح نہیں مل رہی. صحیح, تو وہ بیچارہ جو ہے روز آ کر بیوی سے کہتا ہے کہ آج انشاءاللہ جو ہے پیسے مل جائیں گے, چودھری صاحب نے وعدہ کیا ہے, اور گھر میں جو ہے فاقے ہو رہے ہیں. تو وہ بہرحال لاسٹ میں جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, اسی اس میں جو ہے اس کا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے وہ بھی. تو وہ کردار میرے لیے بہت یادگار کردار تھا, ایک مین یاد ہے. ابھی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ملتان میں آ کے ڈرامہ کرتے رہے. یاد جہاں تک پڑتا ہے عطر شاہ خان جیدی صاحب یہاں 2-3 دفعہ تشریف لائے تھے, سہیل احمد صاحب نے یہاں بہت دفعہ ڈرامہ کیا. تو یہ جو باہر سے ٹیمیں آتی تھی ان کے ساتھ بھی یہاں کام کرنے کا اتفاق ہوا؟ دیکھیے عطر شاہ خان جیدی صاحب کے تو تقریباً جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ میں نے سب کے سب کیے ہیں. اچھا, تمام ڈرامے. واہ. عطر شاہ خان جیدی صاحب نے جتنے ڈرامے لکھے ہیں ان کے میں نے تمام ڈرامے کیے ہیں, اور ایک ڈرامے کے تقریباً
400 شو کیے ہیں میں نے مختلف اوقات میں. واہ واہ ماشاءاللہ. اب مثال کے طور پر بیوقوف ہے اور خطرہ 440 وولٹ ہے, کم از کم 400 شو کیے ہوں گے میں نے اس کے. کبھی یہاں ملتان میں, کبھی بورا والا میں, وہاڑی میں, باولپور میں, ڈی جی خان, اس طرح سے ملا کر ایسے. اس کے بعد سہیل احمد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, اور اس کے بعد جو سب سے آؤٹ ڈور کے جو سب سے بڑے پاکستان میں پروڈیوسر گزرے کیا اللہ انہیں زندگی دے, حیات ہیں, خالد عباس ڈار صاحب. انہوں نے جو ہے ملتان میں میرے ساتھ کام کیا. شوکت زاہدی نے انہیں میرے ساتھ کام کرایا. شوکت زاہدی کا نام لینا بھی جو ہے نہ لینا نا انصافی ہوگا. شوکت زاہدی نے ملتان میں جو ڈرامے کرا دیے وہ ڈرامے آج تک کوئی نہیں کرا کر سکا, کیونکہ بحیثیت ڈائریکٹر دیکھیے ایک مڈل پاس لڑکا تھا وہ, اور اس نے وہ ڈرامے جو ہے بس اپنی صلاحیتیں کے لیے, خدا دا صلاحیتیں ہوتی ہیں کسی انسان میں, طرف سے عنایت کردہ ہے. تو اس نے مجھے صبیہ خانم صاحبہ کے ساتھ بھی کام کرا دیا. واہ واہ واہ, پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا ان کے. اور تو میں نے بے تحاشا پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈرز کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن صبیہ خانم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کام کرا دیا. تو شوکت نے کافی کرائے. یہ اچھا ڈرامے, مقصد کہنے کا یہ ہے. اچھا ایسا ہے رضوان بھائی کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا رہا ہے سلسلہ کہ ہم ملتان میں جو دوست رہے ہیں وہ بہت آگے تک جانے کا ان کو موقع نہیں ملا. ہم اس پہ بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی داسف کھتران میں آج ہمارے ساتھ ہیں رضوان شہزاد صاحب. باتیں ہو رہی ہیں اسٹیج کی, تھیٹر کی. آتی ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک دوستو, اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے گوہر نایاب کا سلسلہ تذکرہ کر رہے ہیں رضوان شہزاد بھائی کہ دل کو مطلب وہ تصور کی آنکھ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے بڑے لوگ ہماری فلم انڈسٹری سے, تھیٹر سے, اسٹیج سے منسلک رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شوکت زاہدی صاحب, عطر شاہ خان زیدی صاحب, سہیل احمد صاحب, اس طرح ڈرامے کے اور بڑے نام. ملتان میں ملتان آرٹس کونسل کا قیام تو عمل میں آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ تھیٹرز قیام پذیر ہوئے. ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ایک آئی کہ لوگ فیملیز کے ساتھ وہاں جا کے ڈرامہ دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ دیکھیے جو یہ تھیٹر ہے نا, جو آج کل چل رہا ہے تھیٹر, یہ آج سے نہیں چل رہا ہے یہ تھیٹر, بلکہ اب تو کچھ بہتری اس میں آ گئی ہے. پہلے تو یہ بہت ہی غلط انداز میں شروع کیا تھا ان لوگوں نے کہ فیملی تو کیا, مجھ جیسے لوگ بھی نہیں جا سکتے دیکھنے کے لیے. صحیح. کیونکہ دیکھیے نا, صرف ڈانس ہی کرانا, صرف, اور ڈانس بھی نہیں کہہ سکتا میں ان کو, ایک بےہودگی بے ہنگم اچھل کود کو ہم ڈانس تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیے ڈانس کرائیے, میں کبھی جو ہے اس سے وہ نہیں کرتا کہ بھئی آپ ڈانس نہ کرائیں, لیکن ڈانس تو کرائیں, رقص ہو, اعضاء کی شاعری, جی اعضاء کی شاعری ہو. آپ یہ بے ہنگم ورزش نہ کرائیں. تو اس کو تو اب فیملیز کہاں جائیں گی ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے؟ فیملیز تو کبھی بھی نہیں گئی تھیٹر میں, آج تک کبھی نہیں گئی. بالکل پرائیویٹ تھیٹر میں کبھی نہیں. ملتان آرٹس کونسل بھی دیکھا ہے کہ وہاں آئے ہیں لوگ. ایک رضوان بھائی سلسلہ ہمارے مختلف ادارے کرتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو اخبارات ہیں وہ کرتے ہیں یا مختلف ادارے کرتے ہیں اصلاحی ڈراموں کا, اور خاص طور پہ جن دنوں کوئی مذہبی دن گزر رہے ہوں تو انہوں نے کوئی اچھا تاثر چھوڑا ہے ہمارے ڈراموں پہ؟ دیکھیے انہوں نے اپنے حوالے سے اچھا تاثر چھوڑا. دیکھیے ناراض مت ہوئیے گا, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, کیونکہ پتہ ہے کیا, ہو سکتا ہے وہ بھی ناراض ہو مجھ سے, لیکن میں بات بالکل کلیئر کرتا ہوں. اگر کوئی کراتا ہے آرٹس کونسل میں تو بھائی آرٹس کونسل کے کاندھوں پر جو ہے بندوق رکھ کر, آرٹسٹوں کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر آپ جو ہے سارا نام خود کما لیتے ہو. اچھا یہ ہے صحیح بات سارا, کہ ہم نے جو ہے ڈرامے ملتان میں ڈرامہ کرا دیا, ہم نے ڈرامہ کرا دیا. ارے ہم مر گئے ہیں, میرے سے سینئر مر گئے ہیں جو ملتان میں ڈرامہ کرتے رہے, زندگی گزار دی ہیں, مر گئے ہیں ڈرامہ کر کر کے, اور آج کریڈٹ جو ہے 2 ڈرامے کرا کر فیسٹیول کے آپ لے جاتے ہو.
میں اس طرف بھی آ رہا تھا۔ آرٹسٹوں کو پیسے نہیں دینے، آرٹس کونسل کو پیسے نہیں دینے، اور مفت میں جو ہے نام کما لینا، اپنا نام بنا لیا، اپنا نام۔ اچھا، اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ جی میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آرٹس کونسل کبھی کبھی یہ کرتا ہے تو اس سے کیا اچھا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو فیسٹیول کرانا ہے، کہ مختلف ڈرامے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے ڈرامہ نگاروں کو بھی موقع ملتا ہے، بہت سارے پروڈیوسرز کو بھی، ڈائریکٹرز کو بھی، اور فنکاروں کو بھی۔ تو فیسٹیول کا سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کی ترویج کے لیے، ڈرامے کی اچھائی کے لیے اچھا ہے؟ دیکھیے، اگر آرٹس کونسل خود کراتی ہے اچھا تو پھر تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ جیسا کہ آپ کو نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا، پہلا فیسٹیول آرٹس کونسل نے 1982 میں کرایا تھا، اچھا، اور وہ ورلڈ کلاس فیسٹیول تھا۔ گڈ، 21 ڈرامے ہوئے تھے، واہ اور روزانہ ایک ڈرامہ ہوا تھا۔ واہ، درمیان میں ایک چھٹی ہوئی تھی، ہماری ایک بہت اچھی فنکارہ جو ہے وفات ہو گئی تھی، وہ میں اس وقت نام بھول رہا ہوں تو اس وجہ سے ہمیں چھٹی کرنی پڑی تھی۔ توقیر فاطمہ تھی شاید، وہ نوجوان خاتون تھی، لڑکی تھی، بلکہ بہت اچھی ہیروئن تھی۔ تو 21 دن ہم نے وہ ڈرامے فیسٹیول کیا تھا، اور کسی سے ہم نے جو ہے مدد نہیں لی تھی، کسی کا تعاون درکار نہیں ہوا تھا۔ فخر الدین بلے صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے محمد علی واسطی صاحب، تھے، اور یہ ڈرامے سارے ہم ملتان کی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے کیے تھے، اور اس کی خبر جو ہے BBC نے نشر کی تھی۔ 1982 کی بات ہے، اور BBC تک چونکہ اس وقت، تو اس وقت جو ہے اگر آرٹس کونسل کرا سکتی ہے تو اس وقت آرٹس کونسل کیوں نہیں خود کرا سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے، اخبار کو کیوں ہم کریڈٹ دیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بھائی صحیح کہہ رہے۔ رضوان، ایسا ہے کہ کچھ جو ترقی آئی ہے میڈیا میں یا مختلف شکلیں بنی ہیں، اس میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی سارے سفر کا جو ہے سامنے دیکھنے والا ہوں کہ چیزیں مختلف شکل اختیار کرتی ہیں۔ جی، اب بہت ساری چیزیں، وہ ریڈیو ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے، وہ سٹیج ہے، ڈرامے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جی جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کی بہتری اس میں آئے گی، یا ڈرامے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، یہ ڈرامے کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہر انسان نے جو ہے، یہ دیکھیے آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے ہر انسان نے، اور وہ اس پہ جو مرضی چلا رہے ہیں، احمقانہ انداز میں جو ہے، نہ کوئی بات کرنے کا سلیقہ ان کو آتا ہے، نہ کوئی صحیح جو ہے اپیرنس ہوتی ہے ان کی، اور وہ چلا رہے ہیں۔ یہ تو بلکہ خراب کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل خراب کر رہے ہیں۔ نے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح تباہ کیا ہے۔ جہاں آپ ہماری ڈرامہ نگار ہیں، ڈرامہ کرنے والے کردار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو گلوکار دوستوں کے ساتھ بھی، جو اچھے گلوکار تھے کل، جو آئے ہیں، وہ ریڈیو تھا، فلم، ٹیلی ویژن، جس حوالے سے بھی اب کوئی بھی بندہ آرام سے اٹھ کے وہ بجا کے ہلکا پھلکا میری جیسی آواز کا وہ گا دے، اور ٹھیک ہے۔ اور ظلم یہ ہے رضوان بھائی کہ ان کو پھر بہت ساری پذیرائی مل جاتی ہے، افسوس تو یہ ہے۔ ان کے تو چینل جو ہے ایسے ایسے یہ آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جی میرے چینل کو اتنے لائک مل گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، ان کو تو مزے چل لگے ہوئے ہیں آج کل ان لوگوں کے، تو ایسے لوگوں کے۔ آپ کے ہونے سے ہم جو فائدہ اٹھانا چاہیں گے، آپ آج کے نوجوان کو جو چاہتا ہے کہ وہ ڈرامے کی دنیا میں آئے، وہ سٹیج کی دنیا میں آئے، وہ اچھی پرفارمنس کے لیے کرے، تو آپ کیا اس کو تجویز کریں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آج کل تو جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ڈرامہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو میں کیا مشورہ دوں نہیں اپنے نوجوانوں کو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اکیڈمیز ہوتی ہیں، جی، کیا ڈرامے کے لیے بھی کوئی ہمارے یہاں اکیڈمی ہے؟ ڈرامے کے لیے اکیڈمیز نہیں ہے، تبھی تو یہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو کرتا دھرتا ہے، میں یہاں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، جو کرتا دھرتا ہے وہ جو ہے، جو نام ہے بڑے، ان کو اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ صحیح، یار ان سے کام لے یار، جب وہ مر جائیں گے صرف ان کا تعزیتی ریفرنس کرو، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل، آپ ان کی زندگی میں ان سے کام لیں، نوجوانوں کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہے، ان سے سیکھو۔ اور میری جیسا آدمی، میں کبھی آج تک جو ہے پیسے کے لیے کام نہیں کیا، آپ مجھ سے کام لیجئے کہ بھائی ان کو جو ہے لڑکوں کو جو ہے کلاس لینی ہے،
یقین کیجئے کہ میں جو ہے اپنی زندگی میں نے تو وقف کی ہوئی ہے ڈرامے کے لیے، تو بھائی ہمیں کام لے ہم سے. تو یہ اسی طرح اکیڈمیاں بنتی ہیں، اسی طرح اکیڈمی بنتی ہے. اور وہاں آپ دیکھیے باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں، ہم یورپ کی مثال ویسے دیتے ہیں ہر ایک چیز میں. ہم اپنے ہمسائے ملک کی ملک میں دیکھیں، وہاں فلم انڈسٹری ہو، اسٹیج ہو، باقاعدہ طور پہ اس کی تربیت کا ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے اپنا رضوان بھائی، آپ نے ایک عمر گزاری اس دشت میں اور اس میں آپ نے کام کیا ہے، آپ کو خود کون سا اچھا لگا کریکٹر، اداکار؟ وہ اسٹیج کا تھا، وہ مقامی تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ خود کن سے انسپائر ہوئے؟ آپ کو کون سے؟ دیکھیے انسپائر ہونے والی بات تو میں نہیں کہوں گا. اچھا. ہاں کیونکہ انسپائر ہونا تو یہ ہو کہ بھائی آپ کا آئیڈیل کون تھا، آپ کی نقل کس نے جو آپ کو اچھے لگے. ہاں لیکن یہ ہے کہ کبھی صاحب جن کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، کبھی صاحب ہے، یہ جو ہے ایسے فنکار تھے کہ جن کو بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو. واہ واہ. جب یہ کام کر رہے ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہی، جب کر رہے ہوتے تھے تو یقین کرو کہ بعض اوقات جو ہے میں اپنی جو ہے نا جو یادداشت ہے اس کو بڑے قبضے میں رکھتا تھا کہ کہیں ان کے سامنے کھڑا ہو کر ڈائلاگ نہ بھول جاؤں. یعنی وہ اس طرح سے جو ہے اپنا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے عابد علی صاحب ہو گئے. عابد علی صاحب نے جو ہے ان کے ساتھ تو میرا بہت ہی تعلق رہا نا، آنا جانا ہر وقت گاڑی میں اکٹھے، کبھی بہاولپور جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو وہ بہت بڑا فنکار تھے، بہت بڑے فنکار تھے. ہمارے اسٹیج کے، ہمارے ٹیلی ویژن کے، فلم کے، ریڈیو کے. ریڈیو کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ریڈیو پر آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ اپنا عثمان پیرزادہ. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے باہر کے، اور بھی بہت ہیں. ملتان کے جو ہمارے حوالہ ہے، اس میں سہیل کے ساتھ بہت کام کرنے میں مزہ آتا تھا. سہیل کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا اس کی وفات پر. یقین کرو کہ وہ بہت اچھا لکھا گیا اور وہ شائع بھی کرایا. پھر میں نے بہت پسند آیا مجھے، کیونکہ میں ہی لکھتا اور کون لکھتا اس کے لیے. آپ کے دوستوں میں سے وہی نا، اسے قریبی دوستوں میں ہی تھا اور نہیں. تو یہ ملتان میں جو ہے سہیل بہت تھا. اور سہیل کا اور ریڈیو پر میرا اور سہیل کا ایک ہی دن جو ہے آغاز ہوا تھا. اچھا. دیکھیے میں یہ ڈیٹیں مجھے ہر طرح کی یاد ہیں. ماشاءاللہ. 1974 کی بات ہے جی، فروری میں، کہ ریڈیو کی لائن میں سہیل اصغر اور اللہ بخشے وہ ایک لڑکا تھا نا جس نے خودکشی کر لی تھی ریل کے نیچے آ کر. جی شاعر بھی تھے. نہیں سر نہیں، وہ نہیں، وہ تو انس تھے. وہ تو فخر الدین بلے صاحب کے تھے. یہ لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، وہ بعد میں ٹی وی پر کام کیا. ایک وہ تھا. تو ہم نے یہ ریڈیو پر وہ پہلے آغاز کیا تھا 1974 میں. لکھا ہوا تھا وہ فیچر جناب ارشد صدیقی صاحب کا. صدیقی صاحب کا. ابھی جو ہے میں نے یہ ذکر کیا ابھی ریڈیو پر پوڈ کاسٹ میں، یہ وہاں بھی ذکر کیا تو وہ حیران ہوئے. تو یار اتنی باتیں یاد ہیں آپ کو؟ میں نے کہا مجھے ہر چیز یاد ہے. تو اس میں جو ہے 25 منٹ کا فیچر تھا اور سرفراز قریشی صاحب پروڈیوسر تھے اس کے. وہ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، بڑے اچھے پروڈیوسر. تو سہیل نے اور میں نے جو ہے 1974 میں ریڈیو سے آغاز کیا تھا دونوں. ماشاءاللہ بہت ایک طویل عرصہ ہے. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ کی پیج پہ کہ آپ نے 1988 کے 1986 کے باقاعدہ طور پہ وہ جو کانٹریکٹ سے بھیجے جاتے ہیں وہ ان کی تصاویر لگائی ہوئی تھی. ریڈیو پہ کیسا لگا آپ کو ڈرامہ کرتے؟ ریڈیو پر جو ہے یہ ہے کہ ایک تو ریڈیو نے جو ہے پیمنٹ سب سے پہلے ریڈیو نے دی مجھے. اچھا. سب سے پہلے کم تھی لیکن جی ہاں دیکھیے چھوڑیے اس کو، یہ کم تھی لیکن اتنی تھی کہ یار وہ کرائے سے بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. کہ ہم جو کرایہ آنے جانے کا لگاتے ہیں اس 10-20 دفعہ آنا جانا ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریڈیو نے ہمیں پیمنٹ دی. اچھی بات. اور پھر اچھے اچھے لکھائیوں کے ڈرامے کرائے. اور وہاں سے یہ اصل میں ٹھیک ہے ہم نے اسٹیج پر پہلے کام کیا، ریڈیو پر بعد میں کیا کیونکہ ریڈیو بعد میں آیا. لیکن ریڈیو پر واقعی بولنا سکھایا جاتا ہے. کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے وہاں کیونکہ آپ نے
آپ کو فیس سے ایکسپریشن کی وہاں نہیں ہے گنجائش اور باڈی لینگویج کی نہیں ہے, صرف آواز کے تاثر سے آپ نے سارا. دیکھیے نا, آواز کے تاثر سے ہم نے یہی بتانا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے, آندھی آ رہی ہے, چائے پی رہے ہو یا موٹر سائیکل, وہی نا کیسا ہے, کس لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر چیز, یعنی کہ ساؤنڈ افیکٹس ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ مشکل, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اسٹیج میں سے اسٹیج آپ سمجھتی ہیں, تو آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آئی کوئی پروگرام کرتے ہوئے کسی بھی شعبے میں, یا کہ اس دن آپ نے کہا ہو کہ یار یہ آج بڑی مشکل پیش آئی؟ زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں. دیکھیے وہ جہاں اگر مشکل آپ پہ سوچیں کہیں تو وہ تو پھر سب سے مشکل کام ایک اور ہے جی, جس پر آپ اور میں ابھی تک نہیں آئے, اور سب سے مشکل کام ہے ڈبنگ کرنا. ڈبنگ کرنا سب سے مشکل کام ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈیفینیٹلی جب آپ ڈبنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, خانے فرنگ ایران میں کیا کرتے تھے ہم ڈبنگ, رہی ہے ایرانی فلموں کی, ہاں جی بہت دیر تک, تو وہاں جب ہم لپسنگ بھی جو ہے کرنی ہوتی ہے, خیال رکھنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ میرا خیال سب سے مشکل جو ہے مجھے وہ یاد ہے. آج کی نسل کو شاید اس کا میں آسان اس میں کہوں کہ ترکی کے ڈرامے بڑے مقبول ہیں, اور وہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ہمارے پاکستانی جو فنکار ہے اس پہ لپسنگ کرتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ وہ چونکہ ترکیہ بھی ہیں زبان میں, فارسی بھی ہیں, اس پہ آپ اب جب لپسنگ کر کے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈبنگ جو ہے وہ زیادہ مشکل, سب سے مشکل پیش آئی. کیا پیغام دیں گے میرے دیکھنے والوں کو اسٹیج کے حوالے سے, فن کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, میں آپ کے دیکھنے والوں کو تو یہی کہوں گا کہ بھائی کہ اچھے ڈرامے جو ہے ملتان میں جو ہے ہونے کی جو ہے اپنا دعائیں کریں کہ دیکھنے جائیں, اچھے ڈرامے دیکھنے جائیں, اور اچھے ڈرامے دیکھنے کی جو ہے بلکہ ہدایت بھی لوگوں کو کریں کہ بھائی اچھے ڈرامے کرو, ہم نے اچھے ڈرامے دیکھنے ہیں, ہمیں ڈرامہ چاہیے. ملتانیوں آپ یہ کہو ڈرامہ کرنے والوں سے کہ ہمیں ڈرامہ چاہیے, تو آپ کو ڈرامے ملیں گے انشاءاللہ. ناظرین میں گزارش کروں کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے آج ہماری زندگی کو ایک چھوٹے سے اس سیٹ میں محدود کر دیا ہے, لیکن جو مزہ آپ کو کھیل کے میدان میں جا کے کھیل کھیلنے کا تھا, جو لطف آپ کو سینما ہال میں جا کے فلم دیکھنے کا تھا, جو آپ کو ڈرامہ جا کے کسی اچھے تھیٹر میں جا کے ڈرامہ دیکھنے کا تھا, وہ لطف آپ کو یہ چھوٹی سی سکرین نہیں دیتی. تو باہر نکلیے, ان ساری چیزوں کو, زندگی کے ان تمام رعنائیوں سے لطف اندوز ہوئیے. میں بہت شکر گزار ہوں رضوان شہزاد بھائی, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے ناظرین سے بات کی. این نیوز HD کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار, آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ, این نیوز کا بہت بہت شکریہ, کہ گو کہ بہت کم وقت ہم بولے. نہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ, لیکن آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے موقع دیا یہاں آ کر بولنے کا. جی, اگلے ہفتے پھر کسی اور مہمان کے ساتھ بھی چائے پئیں گے. تب تک کے لیے آصف کھیتران کو یاد دیجیے. ٹی وی آصف کھیتران سے این نیوز کے ساتھیوں کو اللہ حافظ. آپ آتے ہو ہمارے پاس فل فیشیل کروانے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں میرا تو کلائنٹ جتنا ہے نا وہ ہوم کیئر پہ زیادہ چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے, سلونز میں آنے کے بجائے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم نا یہ نہیں کرتے, میرے خاص طور پہ سلون میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے پاس ہی آئیں سروسز لینے کے لیے, ضروری میں ایسے نہیں کرتی ہوں. تو میں یہ کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے پاس سروسز لینے آتے ہیں, ہم آپ کو پروفیشنلی سروسز دیتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے اسکن کو مینٹین کیسے کرنا ہے, میں اس چیز کی خاص طور پہ یہی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے 1-2 دن اگر کرا لیا پارلر سے, کوئی کرا لیا میک اپ کرا لیا, اس وقت تو آپ نظر اچھی آ گئی, لیکن خوبصورتی آپ کے میک اپ میں تب تک اثر نہیں پڑتا جب آپ کی اسکن اچھی نہ ہو. تو اچھی اسکن ضروری ہے. لیکن یہ نا یہاں کانسیپٹ ہے نا کہ اگر آپ فیشیل کرا کے چلے گئے ہیں تو بس ہو گیا نا فیشیل, تو لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو فیشیل کرایا اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے. لیکن اگر آپ مینٹین کرو گے تو آپ کی اسکن زیادہ دیر تک اچھی رہے گی. اچھا ٹھیک ہے نا, صحیح. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے اس کے اندر ماسک ہیں, وہ آپ ہوم کیئر میں بھی دے سکتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آتا تو آپ کیا کریں, آپ یہ کریں کہ یہ دیکھیں ہمارا فیس واش ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یقین کریں کہ آپ ہر طرح کی اسکن کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں, ہر طرح کی, ڈرائی, آئلی, یہ آل ٹائپس ہے. ٹھیک ہے, آل ٹائپ اسکن کا آپ فیس واش یوز کریں. فیس واش یوز کرنے کے بعد ہمارا یہ ٹونر ہے,
टोनर। ठीक है। अगर Okay. अगर आप देखो कि अगर आप डेली बेस पे आप फेस वॉश यूज करते हो तो आप इसको दिन में 2 दफा यूज कर लें, अच्छा, ठीक है। ओके। ये मैं आपको भी गिफ्ट करूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच, जरूर। आप मेरी गेस्ट हैं जरूर। तो आपको फिर इसके रिजल्ट